टेंथ क्लास उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज थर्ड लेसन खसीदा वेल एक्सप्लेन्ड विथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड ग्रामर। खसीदा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का लिखा हुआ है। पढ़िए, सोचिए, बोलिए। अल्लाह करे शाद रहे अपना शाह, महबूब अली ख़ां निज़ाम आसिफ जाह। मिलता है वजीफ़ा तो वजीफ़ा ये है, घर बैठे किया करता हूँ अल्लाह अल्लाह। ये महबूब अली ख़ान निज़ाम आसिफ जाह के लिए ये क़सीदा पढ़ रहे हैं। इसमें ये ज़िक्र कर रहे हैं कि मुझे निज़ाम हैदराबाद की तरफ से वजीफ़ा मिलता है, इसलिए मैं घर बैठे अल्लाह अल्लाह किया करता हूँ। मंदरजा बाला नज़म उर्दू अदब की कौन सी सिनफ़ है? क़सीदा नज़म की एक सिनफ़ है जिसमें किसी की तारीफ़ या मजम्मत बयान की जाती है। उसमें अशार की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक होती है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का लिखा हुआ यह क़सीदा दरअसल सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मदह सराई करता है। इसमें क़सीदे के तमाम अज्ज़ाए तरकीबी शामिल हैं। उसके ज़रिए बच्चों में क़सीदे की सिनफ़ का तारुफ़ करवाना और उसके अज्ज़ाए तरकीबी से वाकिफ़ करवाना मकसूद है। इस क़सीदे को कुल्लियात ज़ौक़ से लिया गया है। यहाँ सिनफ़ का तारुफ़ है। लफ्ज़ क़सीदा क़सद से माख़ूज़ है, जिसकी मानी किसी की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करना है। शेरी इस्तिलाह में ऐसी नज़म को क़सीदा कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ़ या मजम्मत बयान की गई हो। क़सीदे के अल्फाज पुरशिकोह होते हैं। तशबीहात और इस्तिआरात के अलावा मज़मून की बुलंदी और ज़ोर बयान भी क़सीदे के लिए लाजिम है। अशार की तादाद कम अज़ कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक होती है। गज़ल की तरह क़सीदे का पहला शेर भी मतला कहलाता है और बाकी अशार के दूसरे मिसरे मतला के हम काफ़िया होते हैं। उसमें भी गज़ल की तरह कई मतले आ सकते हैं। क़सीदे के अज्ज़ाए तरकीबी ये हैं: पहला है तशबीब, दूसरा है गुरेज़, तीसरा है मदह, चौथा है मुद्दा, पांचवा है दुआ। अरबी सिनफ से ये अरबी से सिनफ फ़ारसी में दाखिल हुई और फ़ारसी से उर्दू में आई। फ़ारसी और उर्दू अदब में क़सीदा दरबारी माहौल की पैदावार है, इसलिए शोरा उसमें अपने तख़य्युल का पूरा ज़ोर लगा देते हैं। चुनाचे तख़य्युल की परवाज़, ज़ोर बयान, पुरशिको अल्फाज ही क़सीदे की जान है। उर्दू के बुलंद पाया क़सीदा निगारों में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ और मिर्ज़ा गालिब के नाम अहम हैं। तलबा के लिए हिदायत: सबक का इब्तदाइया पढ़िए और सबक के मौजू का अंदाज़ा लगाइए। सबक पढ़िए, जिन अल्फाज के मानी आप ना जानते हों उन अल्फाज के नीचे ख़त खींचिए। उन अल्फाज के मानी किताब की फ़रहंग या लुग़त देखकर मालूम कीजिए। यहाँ कुछ अल्फाज के मैं मानी दिया हूँ। तशबी यानी मुशाबिहत, वो शेर की तरह बहादुर है। की तरह इस्तिआरे में की तरह के बगैर आता है। तशबी में की तरह आता है और इस्तिआरे में बगैर की तरह के वो शेर है, यानी सीधे बता देते हैं कि वो शेर है, यानी शेर जैसा है, शेर की तरह बहादुर है। इसमें है तशबीब, गुरेज, मदह, मुद्दा, दुआ। तशबी यानी मिसालें देना, इश्क, मौसम, महबूब। गुरेज यानी तारीफ से असल मुद्दा की तरफ आना। मदह तारीफ, मुद्दा मतलब, दुआ तलब करना, मांगना। तख़य्युल कहते हैं इमेजिनेशन को, यानी सोचना। तख़य्युल की परवाज़ जो है ना, सोचने की परवाज़ समझो। पुरशिकोह शान शौकत वाला, अज़मत वाला, ग्रांड। सबक का इब्तदाइया पढ़िए और सबक के मौजू का अंदाज़ा लगाइए। यहाँ सबक का इब्तदाइया है: शेख मोहम्मद इब्राहिम नाम और ज़ौक़ तखल्लुस था। 1788 को दहली में पैदा हुए।
والد کا نام شیخ رمضان تھا، جو ایک غریب سپاہی تھے۔ ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول سے پائی، کلام کی اصلاح بھی انہی سے لیتے تھے۔ بعد میں شاہ نصیر کے شاگرد ہوئے۔ عربی، فارسی اور علوم اسلامی پر عبور حاصل تھا، لیکن شعر گوئی میں کمال پیدا کیا، یہاں تک کہ ولی عہد سلطنت بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ اکبر شاہ ثانی نے خان بہادر اور خاقانی ہند کے خطاب سے سرفراز کیا۔ کلام کی اصلاح یعنی بات، نظم، نثر، بہتری، درستگی۔ کلام کی اصلاح کرنے کو کہتے ہیں کہ نظم کی بہتری یا درستگی کرنے۔ شعر گوئی، شعر کہنا۔ ذوق اپنے زمانے کے استاد کامل تھے، یعنی اپنے فن میں بالکل کامل تھے وہ۔ غزل گوئی اور قصیدہ نگاری میں ان کا مرتبہ انتہائی بلند ہے۔ ان کا کلام صفائی، سادگی اور برجستگی کے لیے مشہور ہے۔ محاورہ اور روزمرہ اور ضرب الامثال کو استعمال کرنے میں ید طولہ رکھتے تھے۔ کلام میں اخلاقی مضامین کی کثرت ہے۔ اکثر صوفیانہ خیالات بھی نظم کرتے ہیں۔ کئی لاکھ اشعار کہے، لیکن غدر کے زمانے میں بہت سا کلام ضائع ہو گیا۔ مولانا محمد حسین آزاد کی کوشش سے کچھ کلام بچ گیا، وہی آج کل مروج ہے۔ مرزا خان داغ دہلوی، بہادر شاہ ظفر اور مولانا محمد حسین آزاد مشہور شاگرد ہیں۔ غدر سے 3 سال قبل 1854 کو دہلی میں وفات پائی۔ انتقال سے چند لمحے پہلے یہ شعر کہا، کہتے ہیں آج ذوق حد سے جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا، خدا مغفرت کرے۔ اس میں کچھ الفاظ کے میں معنی دیا ہوں۔ استاد کامل، شعر کہنے میں کمال، برجستگی، اسٹرائکنگ کوالٹی، محاورہ، فریز کہتے ہیں انگلش میں، روزمرہ ڈیلی یوسیج میں، ضرب الامثال، پروورب، ید طولہ، زبردست مہارت، صوفیانہ، روحانی۔ یہ ابتدائیہ ہے۔ صوفی بزرگ حضرت سید عاشق نہال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا شہرہ دکن سے دلی تک تھا۔ ذوق بھی ان سے متاثر تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے جذبات و عقیدت کا اظہار اس قصیدے میں کیا ہے۔ یہ سید عاشق نہال چشتی یہ بہت زیادہ مشہور ولی تھے، دکن میں رہتے تھے، حیدرآباد میں، اور ان کا شہرہ دلی تک تھا۔ ذوق بھی ان سے متاثر تھے۔ حضرت ممدوح کی ہستی اس دنیا میں ابر درفشاں یعنی موتی لٹانے والی ابر کی مانند ہے۔ حضرت ذوق نے شاہ کرامت خصال کے اوصاف کو کس طرح منظوم انداز میں پیش کیے ہیں، آئیے اس قصیدے میں دیکھتے ہیں۔ یعنی شاہ کرامت خصال وہ عظیم ہستی جن کی صفات کرامتوں سے بھری ہوئی ہو، وہ ابر درفشاں سے چمن میں کمال کے، عاشق نہال کیوں نہ ہوں عاشق نہال کے۔ ابر درفشاں چمکدار بادل، بارش برسانے والا، نہال ہرا بھرا درخت یا خوشباش انسان۔ اس کا مطلب ہے اس شعر کا، جب کوئی روشن ہستی ابر درفشاں اپنی رحمت یا علم کی بارش سے دلوں کو سیراب کرے، تو جو لوگ اس محبوب کمال سے محبت کرتے ہیں وہ کیوں نہ خوش ہوں گے۔ یک ذرہ چشم مہر سے گروہ گر وہ نظر کرے، بھر جائیں پل میں لال سے دامن جبال کے۔ ایک ذرہ چشم مہر، سورج کی آنکھ یعنی روشنی یا کرن کا ایک ذرہ، گر وہ نظر کرے یا نظر ڈالے، پل میں، لمحے میں، لال قیمتی سرخ پتھر یاقوت، دامن جبال پہاڑوں کے دامن۔ یعنی اس شعر کا مطلب یہ ہے، یعنی روحانی روشنی اگر ایک لمحے کو بھی کسی دل پر پڑ جائے تو وہ دل روحانی جواہرات سے لبریز ہو سکتا ہے۔ یہ تیسرا شعر ہے اس کے آگے بحر بھی، کشتی بکف گدا، کھولے نہیں صدف ہی نے کچھ لب سوال کے۔ یہاں الفاظ کے میں معنی دیا ہوں۔ بحر سمندر، بکف ہاتھ، گدا فقیر،
صدف، موتی، لب، ہونٹ۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اس عظیم ہستی کے سامنے تو سمندر بھی عاجز فقیر کی طرح ہاتھ میں کشتی لیے کھڑا ہے، یعنی پیالہ لیے کھڑا ہے، یعنی وہ بھی اس کی عطا کا محتاج ہے۔ لیکن سی پی نے چونکہ اپنی زبان یا سوال یا مانگ نہیں کھولی، اس لیے اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ یعنی عطا کرنے والا تو موجود ہے، مگر لینے کے لیے جھکنا اور مانگنا ضروری ہے۔ چوتھا شعر ہے: کشتی گدا کی کشتی پر زر ہو آن میں، دست عطا سے اس شہ دریا نوال کے۔ کشتی یہاں فقیر کی جھولی یا مانگنے کا برتن ہے۔ زر یعنی سونا دولت، آن میں یعنی لمحے بھر میں، ایک پل میں، شہ دریا نوال یعنی دریا دل بادشاہ جو بہت سخی ہو۔ اب اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی فقیر کی خالی جھولی یا کشتی اس دریا جیسے بادشاہ کے دست عطا سے چھو جائے تو وہ جھولی ایک ہی لمحے میں سونے سے بھر سکتی ہے۔ پانچواں شعر ہے اس کے در کے خاک نشین اس قدر غنی، خواہاں وہ ملک کے ہیں نہ جویا مال کے۔ در یعنی دروازہ، یہاں مراد اللہ یا کسی ولی بادشاہ کا دربار ہو سکتا ہے۔ خاک نشین جو خاک پر بیٹھے ہوں، یعنی فقیر عاجز لوگ۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ غنی مالدار اور بے نیاز شخص کو کہتے ہیں۔ خواہاں چاہنے والے، جویا تلاش کرنے والے، مال دولت۔ اب اس شعر کا مطلب یہ ہوا ہے اس کے در کے خاک نشین اس قدر غنی، خواہاں وہ ملک کے ہیں نہ جویا مال کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دربار یا آستانے پر بیٹھنے والے فقیر خاک نشین اس قدر مالدار اور بے نیاز ہوتے ہیں کہ نہ تو وہ کسی سلطنت ملک کے طلبگار ہوتے ہیں، نہ ہی مال و دولت کے جویا تلاش کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی روحانی دولت اتنی عظیم ہوتی ہے کہ دنیاوی مال و جاہ کی ان کو ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہاں چھٹا ہے شعر: کرتے ہیں جانور بھی ہمیشہ اسی کا ذکر، نکلے ہیں پیر پیر صدا منہ سے لال کے۔ یعنی جانور بھی ہمیشہ اسی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ آیت قرآنی مفہوم کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی تسبیح ہر چیز کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ نور وغیرہ میں ایسے اشارے ملتے ہیں۔ لال، یہاں لال سے مراد محب یعنی ان کا پیارا ولی یا اللہ کا سچا عاشق ہو سکتا ہے۔ پیر پیر یعنی ہر وقت، ہر لمحے، قدم قدم پر۔ اگلا بند ہے: جی چاہتا ہے ہو کہ مخاطب بیان کروں، اوصاف ایسے شاہ کرامت خصال کے۔ مخاطب ہو کر یعنی سامنے بیٹھ کر، آمنے سامنے، براہ راست۔ اوصاف خوبیاں، صفات۔ شاہ کرامت خصال ایسا بادشاہ یا شخصیت جو کرامتیں رکھنے والا ہو، یعنی ایک نیک بلند مرتبہ ولی صفت ہستی۔ تو یہ اس شعر کا مطلب یہ ہوا: جی چاہتا ہے ہو کہ مخاطب بیان کروں، اوصاف ایسے شاہ کرامت خصال کے۔ شاعر کی شدید خواہش ہے کہ اسے موقع ملے کہ وہ اس عظیم اور باکمال شخصیت کی خوبیاں اس کے سامنے بیٹھ کر براہ راست بڑے ادب اور محبت سے بیان کرے۔ اے سید جلال کے خورشید پرجلال، قربان جائیے تیرے جاہ و جلال کے۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو۔ اے سید جلال کے وہ سورج جس پر جلال چھایا ہوا ہے، میں آپ کی شان اور جلال پر قربان جانے کو تیار ہوں۔ اس کا مطلب ہوا گردوں بھی پست ہو کے ہوا خوب منفعل، رتبے کو دیکھ کر تیرے اوج کمال کے۔ یعنی آسمان بھی جھک کر عاجز ہو گیا جب تیرے کمال کی بلندی کو دیکھا۔ یہ اس کا آسان ترجمہ ہے۔ انجم جنہیں سمجھتے ہیں لوگ اپنے زوم میں، خطرے جبیں پہ ہیں عرق انفعال کے۔ لوگ جن ستاروں کو آسمان کی سب سے روشن اور اعلیٰ چیزیں سمجھتے ہیں، وہ دراصل تیری پیشانی پر انکساری یا عاجزی کے پسینے کی بوندیں ہیں۔ یعنی تیری عظمت اتنی بلند ہے کہ ستارے بھی تیرے انکسار کے آگے کچھ نہیں۔ دیکھا جو تیرے فیض کو جاری تو رہ گیا دریا بھی منہ بھور کے گریباں میں ڈال کے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب میں نے تیرے فیض کی روانی دیکھی تو دریا جیسی بڑی چیز بھی شرما گئی، اور یوں لگا جیسے اس نے حیرت یا عاجزی میں
اپنا منہ پانی کے بھंवर میں چھپا لیا ہو۔ شاعر نے ستاروں کو کس سے تشبیہ دی؟ ممدوح کے پیشانی پہ آئے پسینے کے خطروں سے تشبیہ دی۔ دوسرا سوال ہے خورشید پرجلال کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے چمکتا ہوا سورج۔ تیسرا سوال ہے ممدوح کے مرتبے کی بلندی کو دیکھ کر آسمان کا کیا حال ہوا؟ آسمان بھی عاجز آ کر جھک گیا۔ ممدوح کے کمال کے کون 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 معترف نظر آتے ہیں؟ آسمان، ستارے، دریا۔ جو دیکھے تیرے ظرف کو اس کی نگاہ میں، جامع جہاں نما ہے برابر سفال کے۔ ظرف کہتے ہیں بلندی، وقار، عظمت کو۔ جامع جہاں نما وہ پیالہ جس میں ساری دنیا نظر آئے۔ تشبیہ ہے یہ، بہت قیمتی چیز مطلب۔ سفال مٹی کا پیالہ، یعنی اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تمہاری حقیقی عظمت اور باطنی خوبیوں کو پہچان لے تو اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز بھی تمہارے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جو دیکھے تیرے ظرف کو اس کی نگاہ میں، جامع جہاں نما ہے برابر سفال کے، یہ مطلب ہے اس کا۔ ہے گرچہ تو جنوب میں لیکن تیرا جمال روشن سوا جمال سے خطب شمال کے۔ قطب شمالی نارتھ پول اور قطب جنوبی ساؤتھ پول، اس کو قطب کہتے ہیں اردو میں۔ یعنی تمہارا مقام جغرافیائی لحاظ سے چاہے جنوبی ہو، مگر تمہاری قدر و منزلت اور حسن اتنا بلند ہے کہ وہ شمالی قطب کی روشنی سے بھی زیادہ چمکتا ہے۔ سنتے ہیں جانثاروں سے جب تیرا ذکر خیر، گویا اذان سنتے ہیں منہ سے بلال کے۔ یعنی جب ہم تیرے چاہنے والوں کی زبان سے تیرا ذکر خیر سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے حضرت بلال کی اذان سن رہے ہوں، یعنی وہ ذکر بھی روح کو جگا دیتا ہے۔ سرتا قدم ہے شوق تیرے طالب جمال، مشتاق روزے دار کھڑے ہیں ہلال کے۔ یعنی روزے دار کیسے کھڑے رہتے؟ چاند کو دیکھنے کے لیے۔ تیرے جمال کے چاہنے والے مکمل طور پر شوق و محبت میں سرشار ہیں، اور وہ ایسے مشتاق و بے قرار ہیں جیسے روزے دار رمضان کے چاند کے انتظار میں کھڑے ہوں کہ بس ایک جھلک مل جائے۔ بےتاب اس قدر ہیں تیرے اشتیاق مند، جیسے طیور تازہ گرفتار جال کے۔ اشتیاق مند کا معنی ہیں وہ لوگ جو محبوب کے دیدار یا وصال کے خواہش مند ہوں۔ طیور تازہ نئے آزاد پرندے، گرفتار جال جو اچانک کسی جال میں پھنس جائیں۔ تیرے چاہنے والے جو تیرے دیدار کے شوق میں ہیں اتنے بےتاب ہیں جیسے وہ نئے پرندے جو پہلی بار اچانک جال میں پھنس گئے ہوں۔ وہ کیسے پھڑپڑاتے؟ نیا نیا پرندہ جب جال میں پھنس جاتا تو بہت کوشش کرتا نکلنے کی، جیسے وہ پرندے پھڑپڑاتے ہیں، گھبراتے ہیں، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے ہی اشتیاق مند تیری محبت میں تڑپ رہے ہیں۔ اب یہاں سوچئے، بولیے۔ پہلا سوال ہے دریا ممدوح کے آگے اپنی شرمندگی کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ دریا بہنے والا ہے، روانی رہتی اس کے اندر۔ دریا اپنی وسعت اور روانی کے باوجود ممدوح کے فیض کو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ممدوح محبوب یا ولی کامل کا فیض سب پر جاری ہے تو وہ اپنی حیثیت کم اور ناکافی محسوس کرتا ہے۔ اس کی شرمندگی کا انداز کچھ یوں ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، جیسے اس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہ ہو۔ دوسرا سوال ہے بزرگان دین کے نزدیک دنیا کی حیثیت کیسی ہوتی ہے؟ بزرگان دین کے نزدیک دنیا کی حیثیت بہت معمولی اور فانی ہوتی ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، فانی ہے۔ یہ وہ دنیا کو آزمائش کی جگہ سمجھتے ہیں اور اس کے مال و دولت کو عارضی اور دھوکہ خیال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک آخرت کی کامیابی، روحانی ترقی اور اللہ کی رضا ہی اصل مقصود ہوتی ہے۔ جان نثاروں سے کیا مراد ہے؟ جو جان نثار کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ جان نثار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہوں۔ یہاں جان نثاروں سے مراد وہ عاشق، عقیدت مند یا مخلص پیروکار ہیں جو ممدوح یعنی جن کا بیان ہو رہا ہے، یعنی عاشق نہال کے
عشق میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، چاہے وہ جان، وقت، مال یا آرام کی قربانی ہو۔ چوتھا سوال ہے، ممدوح کے طالب جمال کیسے ہیں؟ ممدوح کے طالب جمال یعنی حسن کے طلبگار سر سے پاؤں تک شوق میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں دیدار کی بےتابی ہوتی ہے، جیسے روزے دار رمضان کے چاند کا دیدار کرنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ ان کا اشتیاق ایسا ہوتا ہے جیسے تازہ پرندہ جال میں پھنس کر پھڑپھڑاتا ہے، یعنی وہ بےقراری، محبت اور جذبے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ، اس کے بعد نیکسٹ بند ہے، شاہ یہ تیرا ذوق ہے امیدوار لطف، ہو حال پر نگاہ اس آشفتہ حال کے۔ شاہ یہ تیرا ذوق ہے امیدوار لطف، ہو حال پر نگاہ اس آشفتہ حال کے۔ شاہ یعنی اے بادشاہ، مراد ہے عظیم ہستی، محبوب یا ولی۔ ذوق طبیعت، عادت، مزاج، لیکن یہاں ذوق جو ہے شاعر کا تخلص ہے، یہاں وہ ذوق خود کو کہہ رہے ہیں۔ امیدوار لطف، جو تیرے کرم اور مہربانی اور عنایت کی امید رکھتا ہو۔ آشفتہ حال، پریشان، بے قرار، دکھ زدہ شخص۔ آسان اس کا ترجمہ ہے، اے محبوب، اے کرم فرمانے والے، یہ تو تیری عادت ہے کہ تو ہمیشہ مہربانی کرتا ہے، اور ہم بھی تیری لطف و عنایت کے امیدوار ہیں، لہٰذا ہم جیسے پریشان حال بے سہارا شخص پر بھی کرم کی نگاہ ڈال۔ تاجلد اس کا کوکب طالب پیے طلوع، آ جائے گھر میں اوج کے گھر سے وبال کے۔ تاجلد تاکہ جلدی، کوکب تالے نیک قسمت کا ستارہ، خوش بختی کا نشان۔ پیے طلوع، طلوع ہونے کے لیے، نمودار ہونے کے لیے۔ اوج بلندی، عروج۔ وبال مصیبت، بدبختی، زوال۔ یہ دعا ہے کہ تاکہ جلد اس شخص یا قوم یا کسی عزیز کی قسمت کا روشن ستارہ طلوع ہو جائے اور مصیبتوں کے گھر سے نکل کر بلندی و کامیابی کے گھر میں داخل ہو جائے۔ کر دے تو پاس نام سے اپنے اسے نہال، جوں غنچہ دل گرفتہ ہے باعث ملال کے۔ کر دے تو پاس، اگر تو اپنی مہربانی، اپنی طرف سے مہربانی فرمائے، نام سے اپنے نام کی برکت سے، اپنی نسبت سے، نہال خوش، شاد، سرسبز، خوشحال۔ غنچہ دل گرفتہ، مرجھایا ہوا، افسردہ کلی جیسا دل، باعث ملال کے غم کی وجہ سے افسردہ۔ اب اس شعر کا مفہوم یہ ہے، اے محبوب یا اے رب کریم، یا ولی کے لیے بھی خطاب کر سکتے، یا اللہ کو بھی خطاب کر سکتے، اگر تو اپنے نام کی برکت سے اس دکھی دل والے پر کرم کر دے تو وہ غمزدہ دل جو اداس کلی کی طرح مرجھایا ہوا ہے، خوشی سے کھل اٹھے گا۔ دنیا میں ساتھ چین کے ہو زندگی بسر، ایمان اس کے ساتھ ہو وقت انتقال کے۔ یہ دعا کی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی سکون، راحت اور امن کے ساتھ گزرے، اور جب موت آئے تو انسان ایمان پر قائم ہو، یعنی اس کا خاتمہ خیر پر ہو، اور اٹھے صبح حشر شفقدار سرخ رو، یہ رنگ دوستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے۔ صبح حشر قیامت کے دن جب سب اٹھائے جائیں گے، شفقدار شفق کے رنگ جیسا، سرخی لیے ہوئے، سرخ رو کامیاب، نجات پانے والا، شرمندہ نہ ہونے والا۔ دوستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، اہل بیت سے محبت، وفا، عقیدت۔ یعنی اس کا ترجمہ ہے آسان سا، قیامت کے دن ہم اس حال میں اٹھیں کہ ہمارے چہرے سرخ، روشن اور کامیابی کی علامت بنے ہوں، اور یہ روشن چہرے اس بات کی علامت ہوں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، اہل بیت سے سچی محبت کی تھی۔ سوچئے، بولیے۔ پہلا سوال ہے، مذکورہ بالا اشعار میں آپ کو کون سا شعر پسند ہے اور کیوں؟ جواب، مجھے یہ شعر بہت پسند آیا۔ دنیا میں ساتھ چین کے ہو زندگی بسر، ایمان اس کے ساتھ ہو وقت انتقال کے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کی دعا کی گئی ہے۔ شاعر یہ چاہتا ہے کہ زندگی سکون سے گزرے اور موت ایمان کے ساتھ آئے، یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے۔ دوسرا سوال ہے،
شاعر ان اشعار میں کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر ان اشعار میں حضرت سید عاشق نہال چشتی کی روحانی عظمت، کرامات اور بزرگی بیان کر رہا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت کی ذات سے دنیا میں نور، محبت اور برکت پھیلتی ہے۔ ان کی نظر کریم سے مایوس دل امید سے بھر جاتے ہیں، اور انسان دین و دنیا دونوں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، دنیا میں ہماری زندگی کس طرح گزارنی چاہیے؟ جواب ہے، ہمیں دنیا میں اپنی زندگی ایمان، محبت، دنیا داری، دیانت داری، عاجزی اور خدمت خلق کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نیک لوگوں کی صحبت ہمیں بہتر انسان بناتی ہے۔ سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں صبر، شکر اور سچائی کو اپنانا چاہیے۔ چوتھا سوال ہے، آپ روزمرہ زندگی میں کیا کیا کرتے ہیں؟ جواب ہے، یہ سوال ذاتی نوعیت کا ہے، لہذا طلبہ اپنی مرضی سے جواب دے سکتے ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی مرضی سے جواب دے سکتا ہے۔ اس کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو، میں ایک بنایا ہوں، میں روزانہ اسکول جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اسباق یاد کرتا ہوں، والدین کا احترام کرتا ہوں، فارغ وقت میں دینی و اخلاقی کہانیاں پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ ہر دن کچھ نیا سیکھوں اور دوسروں کا خیال رکھوں۔ یہ میں اپنے طور پہ لکھا ہوں۔ آپ اپنے طور پہ کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں، آپ کو جو پسند ہے وہ جواب دے سکتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہے، اس کا آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ جواب ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب ہماری موت آئے تو ہم اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی پیروی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں۔ ایمان پر خاتمہ ایک بہترین انجام ہے جو ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ یہی ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ یہاں دونوں پر ایمان چاہیے، اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور محبت۔ خلاصہ، اب یہ پورا جو ہم پڑھے ہیں قصیدہ، اس کا خلاصہ جو ہے یہاں پر دیے ہیں۔ یہ قصیدہ دکن کے ایک مشہور صوفی بزرگ حضرت سید عاشق نہال چشتی کی مداح میں لکھا گیا ہے، جن کی ولایت کا شہرا دکن سے دلی تک تھا۔ ذوق بھی ان سے متاثر تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے جذبات و عقیدت کا اظہار اس قصیدے میں کیا ہے۔ ذوق قصیدے کی تشبیہ میں کہتے ہیں کہ حضرت ممدوح کی ہستی اس دنیا میں ابر درفشاں یعنی موتی لٹانے والے ابر کی مانند ہے، اس لیے آپ کے چاہنے والے کیوں مالا مال نہ ہوں۔ سورج اور چاند میں جو روشنی نظر آ رہی ہے، دراصل یہ بھی انہی کے جمال سے روشن ہے۔ ان کی نظر کرم کا یہ حال ہے کہ اگر وہ نظر کرم کریں تو پہاڑوں کے دامن بھی ایک پل میں قیمتی موتی و جواہرات سے بھر جائیں۔ ان کی عطا و بخشش کا یہ حال ہے کہ ان کے آگے صدف ہی نہیں بلکہ سمندر بھی کشتی بکف گدا ہے، یعنی فقیر کی طرح ہاتھ میں کٹورا لیے مانگ رہا ہے۔ یہ آن کی آن میں یہ کٹورا سونے چاندی سے بھر جاتا ہے۔ ان کے در کے خاک نشین اس قدر غنی ہیں کہ نہ وہ مال و دولت کی خواہش رکھتے ہیں، نہ انہیں اس کی جستجو ہے۔ یہاں تک کہ جانور بھی ہمیشہ انہی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لال رنگ کی چھوٹی سی چڑیا کے منہ سے بھی ہمیشہ پیر پیر کی آواز آتی ہے۔ ذوق تشبیہ سے گریز میں جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس لیے میرا بھی جی چاہتا کہ میں بھی ایسے شاہ کرامت خصال کے کچھ اوصاف بیان کروں۔ ذوق ممدوح کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے، اے جاہ و جلال کے سردار حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو، میں تیرے جاہ و جلال پر قربان جاؤں۔ اس دنیا میں آپ کی ہستی ایک ایسی شمع کی مانند ہے جس کو سانے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ آپ کے بلند مرتبہ کے آگے آسمان بھی پست ہو کر شرمندہ ہو گیا ہے۔ آسمان پر جو ستارے چمک رہے ہیں، دراصل وہ آسمان کی پیشانی پر شرمندگی کے خطرے ہیں۔ اے ممدوح، آپ کی سخاوت کا یہ حال ہے کہ دریا جو سخاوت کے لیے مشہور ہوتا ہے وہ بھی آپ کی سخاوت کے آگے شرمندہ ہو کر بھنور میں آ گیا ہے۔ آپ کی سخاوت سے جو لوگ واقف ہیں وہ جام جہاں نما کو بھی مٹی کے جام کے برابر سمجھتے ہیں۔ اگرچہ کہ آپ جنوب میں ہیں، لیکن آپ کے فیوز و برکات کا سلسلہ شمال تک پھیلا ہوا ہے۔ آپ کے چاہنے والوں سے جب آپ کا ذکر سنتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ
حضرت بلال سے اذان سن رہے ہیں۔ آپ کے چاہنے والے آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے کچھ ایسے مشتاق ہیں جیسے روزے دار ہلال کی ایک جھلک دیکھنے کے مشتاق ہوتے ہیں تاکہ ان کی عید ہو جائے۔ آپ کے چاہنے والے ہمیشہ کچھ ایسے مضطرب و بیتاب رہتے ہیں جیسے کوئی پرندہ قید ہونے کے ساتھ ہی آزادی کے لیے مضطرب و بیتاب رہتا ہے۔ آخر میں ذوق دعا کے طلبگار ہوتے ہوئے کہتے ہیں، اے شاہ کرامت خسال، یہ ذوق بھی آپ کے لطف و کرم کا امیدوار ہے، اس کی آشفتہ حالی پر بھی لطف و کرم کی ایک نگاہ ڈال دیجئے تاکہ اس کی خدمت بھی چمک جائے اور پریشانی دور ہو جائے۔ ذوق کہتے ہیں کہ اپنے نام کی رعایت اور پاس و لحاظ سے آپ مجھے بھی نہال کر دیجئے تاکہ میں دنیا میں چین و آرام سے زندگی بسر کر سکوں اور انتقال کے وقت میرا ایمان میرے ساتھ ہو اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے صدقے میں بروز قیامت سرخرو اٹھوں۔ یہ اس کا خلاصہ تھا۔ اب یہاں آیا ہے، یہ کیجئے سمجھنا، اظہار خیال کرنا۔ قصیدے کو ترنم سے پڑھیے، اشعار کا مطلب اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔ آن ہی آن میں کشتی پرزر ہونے سے کیا مراد ہے؟ سید جلال کے خورشید پر جلال سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کیجئے۔ قصیدے میں ہم وزن اور ہم آہنگ الفاظ کو چن کر لکھیے۔ یہ میں نے نیچے تیار کیا ہے۔ سمجھنا، اظہار خیال کرنا۔ اے سید جلال کے خورشید کمال کے، گردوں میں پست ہو کے ہوا خوب منفعل۔ یہ یہاں پر جو ہے سید جلال کے خورشید پر جلال سے کیا مراد ہے، اس کی یہاں پر میں لکھا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں شاعر حضرت سید عاشق نہال کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کی شان ایسی بلند ہے کہ آسمان جیسی بلند مخلوق بھی آپ کے سامنے عاجز ہو گئی ہے۔ منفعل کا مطلب ہے متاثر یا دب جانا۔ آن ہی آن میں کشتی پرزر ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، اس سے مراد ہے کہ اللہ کی برکت یا کسی ولی کی کرامت سے تھوڑی ہی دیر میں غریبی یا تنگدستی دور ہو گئی اور مال و دولت آ گیا، یعنی حضرت سید عاشق نہال کے فیض سے غربت امیری میں بدل گئی۔ سید جلال کے خورشید پر جلال سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کیجیے۔ جواب ہے، سید جلال کے خورشید پر جلال کا مطلب ہے کہ حضرت سید جلال حضرت عاشق نہال کی شخصیت سورج کی مانند چمکدار اور رعب اور دبدبے والی ہے۔ ان کے چہرے، کردار یا روحانی مرتبے کی چمک اتنی زیادہ ہے کہ وہ دوسروں کو متاثر کر دیتی ہے۔ قصیدے میں ہم وزن اور ہم آہنگ الفاظ کو چن کر لکھیے۔ ہم وزن اور ہم آہنگ الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کی بحر اور آہنگ ایک جیسی ہو، جیسے کمال، جمال، جلال، زوال، خیال، نوال، فعال، منفعل، وصال، ملال، دلال، ہلال۔ تو یہاں پر جو ہے میں کچھ اس میں سے چن کے نکالا ہوں۔ مثال، اشعار سے چنے گئے الفاظ: جلال ہے، کمال ہے، منفعل ہے، زوال، خیال، نوال۔ یہ سب الفاظ نہ صرف وزن میں ایک جیسے ہیں بلکہ صوتی آہنگ بھی ان میں موجود ہے۔ اب ایک اور سوال ہے، قصیدے میں شاعر ممدوح کو کن کن القاب و آداب سے مخاطب کیا ہے؟ شاعر نے ممدوح یعنی سید عاشق نہال کو درج ذیل القاب و آداب سے مخاطب کیا ہے۔ ایک ہے خورشید کمال، کمال کے سورج یعنی اعلیٰ درجے کی روشنی رکھنے والے۔ سید جلال، جلال والے سردار۔ ابر درفشاں، چمکتا ہوا بادل یعنی فیض دینے والے۔ پیکر فضل و کمال، خوبی اور فضیلت کا جسم۔ دریا، فیاضی کا استعارہ ہے۔ شاہ کرامت خصال، ایسے بزرگ جن کے اندر کرامت والی خوبیاں موجود ہوں۔ یہ سب القاب ان کی روحانی عظمت، بزرگی اور کمالات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ذیل میں دیے گئے جملے قصیدے کے چند اشعار سے مطابقت رکھتے ہیں۔ قصیدے سے ان اشعار کو ڈھونڈ کر لکھیے۔ یہاں پہلا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی تعریف ساری مخلوق کرتی ہے۔ یہ کہاں پر ہے؟ ڈھونڈو۔ تو یہاں پر میں بتایا ہوں، کرتے ہیں جانور بھی ہمیشہ اسی کا ذکر، نکلے ہیں پیر پیر صدا منہ سے لال کے۔
تشریح پرندے بھی تعریف کرتے ہیں پیر پیر کر کے۔ دوسرا ہے اللہ کے نیک بندوں کا چرچا ہر سمت پھیلا ہوتا ہے۔ انجم جنہیں سمجھتے ہیں لوگ اپنے زوم میں خطرے جبی پہ ہیں عرخ انفعال کے، یا دیکھا جو تیرے فیض کو جاری تو رہ گیا دریا بھی منہ بھور کے گریباں میں ڈال کے، یعنی آپ کا فیض اتنا پھیلا ہوا ہے کہ بڑی بڑی ہستیاں بھی عاجز ہو جاتی ہیں۔ تیرے چاہنے والوں سے آپ کا ذکر خیر سنتے ہیں تو کس کی یاد آتی ہے؟ مطابق شعر سنتے ہیں جانثاروں سے جب تیرا ذکر خیر، گویا اذان سنتے ہیں منہ سے بلال کے، یعنی آپ کے ذکر خیر سے حضرت بلال کی یاد آ جاتی ہے۔ چوتھا ہے ہماری زندگی سکون کے ساتھ گزر جائے، تو اس کے مطابق جو شعر ہے، دنیا میں ساتھ چین کے ہو زندگی بسر، ایمان اس کے ساتھ ہو وقت انتقال کے، شاعر دعا کرتا ہے کہ زندگی سکون اور راحت سے گزرے۔ پریشان حال پر ایک نظر کرم کی ضرورت ہے۔ مطابق شعر جو ہے، شاہا یہ تیرا ذوق ہے امیدوار لطف، ہو حال پر نگاہ اس آشفتہ حال کے، شاعر کہتا ہے کہ آپ کی ایک کرم بھری نظر سب کچھ بدل دیتی ہے۔ ذیل کے اشعار پڑھیے اور ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں، دیر نہیں حرم نہیں در نہیں آستہ نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پر ہم غیر ہمیں اٹھائے کیوں، قید و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، غالب خستہ حال کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں۔ سوالات ہیں، دل درد سے بھر آتا ہے کیوں؟ جواب ہے کیونکہ دل پتھر یا اینٹ تو نہیں ہے، یہ احساسات اور جذبات رکھتا ہے۔ جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے یا غم برداشت کرتا ہے تو فطری طور پر دل بھر آتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم انسان ہیں تو تکلیف پر رونا فطری بات ہے۔ دوسرا ہے، شاعر کیوں کہہ رہا ہے کہ غیر ہمیں رہ گزر سے نہ اٹھائے؟ شاعر کہتا ہے کہ ہم کسی مسجد مندر یا درگاہ میں نہیں بلکہ عام راستے رہ گزر پر بیٹھے ہیں، لیکن ہم کسی کے در پر مانگنے نہیں آئے، لہذا اگر ہم خاموشی سے بیٹھے ہیں تو ہمیں اٹھایا یا دھتکارا کیوں جائے؟ یہ خودداری اور بے نیازی کی علامت ہے۔ شاعر کن دو چیزوں کو سکے کے دو رخ بتلاتا ہے اور کیوں؟ جواب ہے، شاعر قید حیات زندگی کی قید اور بند غم غم کا بندھن کو ایک ہی چیز قرار دیتا ہے۔ کیونکہ دنیا کی زندگی خود ایک قید ہے اور اس کے ساتھ غم بھی لازمی ہے، یعنی زندہ رہنے کا مطلب ہی ہے کہ دکھ تکلیف مسائل برداشت کرنے ہوں گے۔ زندگی اور غم دونوں ایک جیسے جکڑنے والے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، غم انسان کے ساتھ کیوں لگے ہوتے ہیں؟ جواب ہے کیونکہ جب تک انسان زندہ ہے وہ مختلف قسم کے دکھ غم اور مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ شاعر کا خیال ہے کہ اصل نجات یا سکون تو صرف موت کے بعد ہی ملتا ہے، کیونکہ غم سے مکمل آزادی صرف موت کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ پانچواں ہے، زار زار رونے اور ہائے ہائے نہ کرنے کا مشورہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ جواب، آخری شعر میں شاعر طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ غالب خستہ یعنی میں جو پہلے ہی برباد ہوں، کہ بغیر دنیا کے کون سے کام رکے ہوئے ہیں، یعنی دنیا پر میری کوئی خاص اہمیت نہیں تو میرے رونے دھونے کا کیا فائدہ؟ لہذا شاعر مشورہ دیتا ہے کہ زار زار رونے اور چیخ و پکار ہائے ہائے کرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ اس سے نہ کچھ بدلے گا اور نہ ہی دنیا کو کوئی فرق پڑے گا۔ الف، ذیل کے سوالوں کے جواب 4 تا 5 جملوں میں لکھیے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کس طرح ممکن ہے؟ جواب ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اس وقت ممکن ہے جب انسان نیک عمل کرے، سچائی اور انصاف پر قائم رہے اور اللہ کے نیک بندوں سے تعلق رکھے۔ نیکی، تقوی، خدمت خلق اور سچے دل سے دعا کے ذریعے انسان دونوں جہانوں میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، نیک بندوں کے رہنے کو دیکھ کر عام لوگ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جواب ہے، نیک بندوں کا وجود عام لوگوں کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ انہیں دیکھ کر دل میں سکون اور روح میں پاکیزگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔
لوگ ان کی دعاؤں سے نفع حاصل کرتے ہیں اور ان کے فیض سے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاعر نے بیان کیا کہ آسمان، ستارے اور دریا جیسی عظیم چیزیں بھی ان سے متاثر ہوتی ہیں۔ تیسرا سوال ہے، ممدوح کے اوصاف کے متعلق شاعر کے دل میں کیا خواہش پیدا ہو رہی ہے؟ جواب: شاعر کے دل میں یہ شدید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ ممدوح ولی اللہ کی صحبت میں رہے اور ان کے فیض سے کچھ حاصل کرے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ ممدوح ایک نظر کرم کر دیں تاکہ اس کی زندگی سنور جائے۔ شاعر کو ان کے اخلاق، کرامت اور فیاضی سے اتنا لگاؤ ہے کہ وہ ان کی تعریف میں ڈوبا رہتا ہے۔ وہ ان کے وسیلے سے سکون اور وصال کی دعا کرتا ہے۔ 4. قصیدے کے آخری شعر میں حشر کے میدان کے تعلق سے کیا تذکرہ کیا گیا ہے؟ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی اور ان سے تعلق رکھنے کی بنا پر آخرت میں سرخروئی نصیب ہونے کی امید کرتا ہے۔ قصیدے کے کون سے شعر میں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے، اسے ڈھونڈیے اور لکھیے۔ قصیدے کے شعر میں یہ شعر ہے: شاہا یہ تیرا ذوق ہے امیدوار لطف، ہو حال پر نگاہ اس آشفتہ حال کے۔ یہاں تیرا ذوق جو ہے ان کا تخلص ہے، ذوق۔ یہاں اس شعر میں وہ اپنا تخلص استعمال کیے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے، ذیل کے سوالوں کے جواب 10 تا 12 جملوں میں لکھیے۔ یہ اس کا یہ پیج ہے، یہ پیج کا میں جواب دیا ہوں پورا، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ قصیدے کا خلاصہ اس کے اجزاء ترکیبی کے اعتبار سے لکھیے۔ قصیدہ اردو ادب کی ایک اہم صنف نظم ہے جس میں کسی شخصیت کی تعریف یا مدح کی جاتی ہے۔ قصیدے کے 3 اجزاء ہوتے ہیں: تشبیب، ابتدائی اشعار، گریز، موضوع کی طرف منتقل ہونا، اور مدح، ممدوح کی تعریف۔ اس قصیدے میں ابتدا میں شاعر نے روحانی جذبات، انسانی دکھ اور نجات کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پھر وہ گریز کرتے ہوئے حضرت ممدوح یعنی حضرت سید عاشق نہال چشتی کی طرف آتا ہے۔ شاعر ان کی کرامات، اخلاق، رعب اور اللہ سے قربت کے اوصاف کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کے فیض سے نہ صرف انسان بلکہ فطرت کی ہر شے فیض یاب ہوتی ہے۔ قصیدے میں ممدوح کو خورشید کمال اور ابر درفشاں جیسے خوبصورت القاب سے یاد کیا گیا ہے۔ شاعر آخر میں دعا کرتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور قیامت کے دن یہ بزرگ اس کی شفاعت کریں۔ یہ قصیدہ محض تعریف نہیں بلکہ عقیدت، دعا اور امید کا اظہار بھی ہے۔ اس میں حسن بیان، ہم آہنگی اور نیک اوصاف کی تصویر کشی موجود ہے۔ یہ قصیدہ مذہبی، ادبی اور اخلاقی لحاظ سے گہری معنویت رکھتا ہے۔ دوسرا ہے، جانور بھی اللہ اس کے نیک بندوں کا ذکر کس طرح کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور صوفیانہ ادب کے مطابق کائنات کی ہر مخلوق بشمول جانور اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ قرآن میں بھی آیا ہے کہ ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، لیکن انسان اس تسبیح کو سمجھ نہیں پاتا۔ اسی عقیدے کے تحت شاعروں اور صوفی بزرگوں نے ذکر کیا ہے کہ نیک بندوں کی برکت سے جانور بھی متاثر ہوتے ہیں۔ قصیدے میں شاعر کہتا ہے کہ ممدوح کی کرامت ایسی ہے کہ ان کے ارد گرد کی فضا، دریا اور جانور سب ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ جانور اگرچہ زبان نہیں رکھتے لیکن ان کی حرکتیں وفاداری اور عاجزی عبادت کی ایک شکل ہوتی ہے۔ نیک بندوں کے ساتھ رہ کر وہ بھی ادب و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کئی واقعات میں دکھایا گیا ہے کہ اولیاء اللہ کے قریب جانور بھی سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے ولی محض انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ یہ تعلق روحانی کشش اور فطری ہم آہنگی کی علامت ہے۔
قصیدے میں یہ پہلو غیر محسوس طریقے سے بیان کیا گیا ہے جو اس کی روحانی گہرائی کو بڑھاتا ہے۔ اس سے یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ ہر شے کو خالق اور اس کے نیک بندوں کی قدر کرنی چاہیے۔ کسی کی مدح سرائی کن اوصاف کے پیش نظر رکھ کر کی جاتی ہے؟ مدح سرائی یعنی تعریف کرنا ایک ذمہ داری کا عمل ہے جس میں سچائی، خلوص اور ادبی حسن ضروری ہوتے ہیں۔ کسی شخص کی تعریف کرتے وقت اس کے ظاہری نہیں بلکہ باطنی اوصاف کو اہمیت دی جاتی ہے۔ مثلاً تقوی، فیاضی، نرمی، علم، بردباری اور خدمت خلق جیسے اوصاف قابل تعریف ہوتے ہیں۔ قصیدے میں شاعر نے ممدوح کی کرامت، حسن سیرت اور روحانی عظمت کو بنیاد بنا کر مدح کی ہے۔ ایسے اوصاف جو دوسروں کی زندگی پر مثبت اثر ڈالیں وہی اصل خوبی شمار ہوتی ہے۔ مدح کرتے وقت مبالغے سے بچنا چاہیے، لیکن ادبی حسن اور بلند الفاظ کا استعمال ضروری ہے۔ شاعر مدح کے ذریعے نہ صرف ممدوح کی عظمت بیان کرتا ہے بلکہ قاری کو نیکی، صبر اور شکر کی دعوت بھی دیتا ہے۔ قصیدے میں یہ مدح سرائی صرف رسمی نہیں بلکہ عقیدت اور روحانی وابستگی کے ساتھ کی گئی ہے۔ ممدوح کے ساتھ شاعر کی دلی وابستگی، امید اور دعا کا پہلو بھی موجود ہے۔ ممدوح کا اصل مقصد نیکی کی ترغیب دینا اور معاشرے میں اچھے نمونے کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قصیدہ ایک ادبی، اخلاقی اور روحانی صنف بن کر ابھرتی ہے۔ اس کے بعد ہے تخلیقی توصیفی انداز میں لکھیے۔ اپنی پسندیدہ شخصیت کی مدح سرائی کیجیے۔ یہاں جواب ہے، میری پسندیدہ شخصیت میرے والد محترم ہے۔ وہ نہ صرف میرے گھر کے ستون ہیں بلکہ میری زندگی کے بہترین رہنما بھی ہیں۔ ان کی باتوں میں حکمت، عمل میں دیانت اور زندگی میں سادگی جھلکتی ہے۔ ہر صبح نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت سے دن کا آغاز کرتے ہیں اور محنت و خلوص سے اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ ان کی گفتگو نرم، مزاج خوشگوار اور رویہ سب کے ساتھ مشفقانہ ہے۔ وہ دوسروں کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں اور کبھی کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے۔ ان کی ایمانداری اور وقت کی پابندی مجھے زندگی بھر کے لیے سبق دیتی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ میں بھی ان جیسا بن سکوں، ایک سچا، ایماندار اور محبت بانٹنے والا انسان۔ دوسرا ہے، آپ کے علاقے میں اگر کوئی بہترین اوصاف کے حامل شخصیت ہو تو ان کا انٹرویو لیجئے اور کمرے جماعت میں پڑھ کر سنائیے۔ انٹرویو: شخصیت کا نام ہے عبدالرزاق، پیشہ اسکول ٹیچر، ریٹائرڈ، مقام شاہین نگر، حیدرآباد۔ سوال: السلام علیکم عبدالرزاق صاحب، سب سے پہلے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ جواب: وعلیکم السلام بیٹا، خوشی ہوئی کہ تم مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہو۔ سوال: آپ کی نظر میں ایک اچھا انسان بننے کے لیے کون سی خوبیاں ضروری ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، سب سے پہلے سچائی، پھر صبر اور سب سے بڑھ کر انسانیت کا احترام۔ ان کے بغیر انسان نامکمل ہے۔ سوال کرتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا سبق کیا سیکھا؟ جواب: میں نے سیکھا کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور دعا سے دل سکون پاتا ہے۔ نوجوان نسل کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جواب ہے، وقت کی قدر کرو، بڑوں کی عزت کرو اور اپنے ملک اور سماج کے لیے کچھ اچھا کر کے جاؤ۔ اختتامیہ: یہ انٹرویو مجھے بہت متاثر کر گیا۔ عبدالرزاق صاحب کی باتوں سے یہ احساس ہوا کہ اصل کامیابی اچھا انسان بننے میں ہے۔ تیسرا سوال ہے، سچائی، ایمانداری، صبر و شکر جیسی اعلیٰ انسانی صفات کی ستائش کرتے ہوئے بتائیے کہ یہ صفات معاشرے کی بھلائی کے لیے کیسے ضروری ہیں۔ سچائی، امانت داری اور صبر و شکر وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں جن پر ایک مثالی اور پرامن معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ سچائی نہ صرف انسان کی انفرادی زندگی میں دیانت اور شفافیت لاتی ہے بلکہ باہمی اعتماد کو فروغ دے کر معاشرے میں اتحاد و یگانگت پیدا کرتی ہے۔ امانت داری ایک ایسا جوہر ہے جو لوگوں کے دلوں میں اعتماد اور سکون پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب افراد اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھاتے ہیں تو معاشرتی ڈھانچہ مضبوط ہوتا ہے۔ صبر و شکر کا جذبہ انسان کو قناعت، شکر گزاری اور عاجزی سکھاتا ہے، جس سے معاشرے میں حسد، لالچ اور شکایتیں کم ہو جاتی ہیں۔
اگر ہر فرد ان صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو نہ صرف فرد کی زندگی سنورتی ہے بلکہ پورا معاشرہ ایک خوشحال، انصاف پسند اور پرامن سماج میں بدل جاتا ہے۔ یہی اوصاف انسان کو انسانیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچاتے ہیں اور ایک مہذب اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اب یہاں ہے زبان شناسی لفظیات۔ حسب ذیل مرکبات کی وضاحت کیجیے۔ ابر درفشاں، عاشق نہال، چشم مہرماں، کشفی کشتی بکف گدا، دست عطا، عرق انفعال، آشفتہ حال، باعث ملال، کوكب طالع، صبح حشر۔ اس کا جواب میں دیا ہوں۔ یہاں دوسرا ہے ذیل کے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیے۔ طیور، درختوں پر اپنا بسیرا کرتے ہیں۔ طیور مطلب پرندے، یہاں ڈی ہے، طیور پرندے۔ زخمیوں کو دیکھ کر میری چشم تر ہو گئی، یعنی چشم کہتے ہیں آنکھ، یہاں لکھا ہوا ہے سی۔ دعاؤں سے ہمیں فیض حاصل ہوتا ہے، یعنی دعاؤں سے ہمیں نفع حاصل ہوتا ہے، یہ زبان شناسی۔ ابر درفشاں، ابر پلس درفشاں معنی چمکتا ہوا بادل، روشن بادل۔ وضاحت، ایسے بادل جو روشنی سے بھرے ہوں یا جن سے رحمت اور خیر کا ظہور ہو رہا ہو۔ شاعر اس سے مراد فیض رساں شخصیت یا نعمتوں کے برسنے کا منظر بھی لے سکتا ہے۔ عاشق نہال، عاشق پلس نہال معنی خوش و خرم عاشق۔ وضاحت، وہ عاشق جو محبوب کے وصال یا عنایت سے خوشی و سرشاری محسوس کر رہا ہو۔ وہ عاشق جو محبوب کے وصال یا عنایت سے خوشی و سرشاری محسوس کر رہا ہو۔ نہال یعنی شادہ سرسبز۔ چشم مہر و ماہ، چشم پلس مہر پلس ماہ معنی سورج و چاند کی آنکھ۔ وضاحت، اس سے مراد کائنات کی روشنیاں، قوت نظر یا دیدہ بینا، کبھی کبھی عظمت نگاہ یا کائناتی شعور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کشتی بکف گدا، کشتی پلس بکف پلس گدا معنی ہاتھ میں کشکول لیے ہوئے فقیر۔ وضاحت، وہ گداگر جو سوال کرنے کے لیے پوری تیاری میں ہو، شاعرانہ انداز میں عاجزی، انکساری یا محتاجی کی علامت۔ دست عطا، دست پلس عطا معنی بخشش دینے والا ہاتھ۔ وضاحت، فیاض ہاتھ، وہ ہاتھ جو سخاوت کرتا ہو، کسی بزرگ یا محبوب ہستی کی سخاوت کی علامت۔ عرق انفعال، عرق پلس انفعال معنی شرمندگی یا ندامت کے پسینے۔ وضاحت، ایسی کیفیت جب انسان شرمندگی یا شرم کے مارے پسینے سے تر ہو جائے۔ ادب میں یہ عاجزی یا احساس کمتری کو ظاہر کرتا ہے۔ آشفتہ حال، آشفتہ پلس حال معنی پریشان حال، بے قرار۔ وضاحت، وہ شخص جس کی حالت منتشر ہو، ذہنی یا جذباتی طور پر مضطرب ہو۔ عاشق، درویش یا متاثرہ فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ باعث ملال، باعث پلس ملال معنی رنج و غم کا سبب۔ وضاحت، کوئی ایسی بات، واقعہ یا شخصیت جو غم یا اداسی کا باعث بنے، یہ ناپسندیدہ یا افسوسناک چیز کی نشاندہی کرتا ہے۔ کوكب طالع، کوكب پلس طالع معنی خوش قسمت ستارہ۔ اس کی وضاحت ہے، قسمت کا روشن ستارہ ایسی علامت جو کامیابی، خوش بختی یا نیک نصیب ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ صبح حشر، صبح پلس حشر معنی قیامت کی صبح۔ وضاحت، وہ دن جب تمام مردے زندہ کیے جائیں گے، قیامت کا آغاز۔ ادب میں اکثر ڈر، احتساب یا کسی بڑی تبدیلی کا استعارہ ہوتا ہے۔ جیم، ذیل کے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی معنی معلوم کرتے ہوئے انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ اللہ ساری دنیا کا صانع ہے، صانع تو بنانے والا، خالق۔ جملہ ہے، اللہ ساری دنیا کا صانع ہے، وہی ہر چیز کا خالق اور بنانے والا ہے۔ دوسرا ہے، اللہ کے نزدیک شاہ و گدا سب برابر ہے۔ شاہ و گدا معنی بادشاہ اور فقیر۔
جملہ: اللہ کے نزدیک شاہ و گدا سب برابر ہیں، کیونکہ اس کے لیے دنیاوی رتبے کی کوئی حیثیت نہیں۔ نافرمان اولاد ماں باپ کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ یہاں وبال جو ہے خط کشیدہ لفظ ہے۔ وبال معنی مصیبت، بوجھ، عذاب۔ جملہ: نافرمان اولاد ماں باپ کے لیے وبال بن جاتی ہے اور ان کی زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے۔ چوتھا ہے خالد کا چہرہ کوکب کی طرح ہے۔ یہاں کوکب کے نیچے خط ہے، لکیر کھینچی ہوئی ہے۔ کوکب مانے ستارہ۔ جملہ: خالد کا چہرہ کوکب کی طرح چمک رہا تھا، جیسے کوئی روشن ستارہ۔ 5، گردوں پر بادل چھائے ہوئے ہیں، یعنی گردوں یعنی آسمان، گردوں پر بادل چھائے ہوئے ہیں، شاید آج بارش ہو جائے۔ تختی: تختی کے لغوی معنی ٹکڑے کرنا، قطع کرنا ہے۔ اصطلاح عروض میں تختی کرنا سے مراد شعر کا وزن کرنا ہے۔ شعر کے اجزاء کو بحر کے ارکان پر تولنے یا وزن کرنے کا نام تختی ہے۔ تختی میں ساکن حرف کے برابر ساکن اور متحرک حرف کے برابر متحرک لایا جاتا ہے۔ اس کے لیے باضابطہ اصول و ضوابط مقرر کر دیے گئے ہیں، جن میں اہم درج ذیل ہیں۔ تختی میں ساکن کے مقابل ساکن اور متحرک کے مقابل متحرک لانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اختلاف حرکات کا لحاظ نہیں ہوتا، صرف ملفوظ حروف کا شمار ہوگا، یعنی صرف وہی حروف تختی میں شمار ہوں گے جو پڑھے جاتے ہیں، چاہے وہ لکھے ہوئے ہوں یا نہ لکھے ہوئے ہوں۔ حروف غیر ملفوظ کا شمار نہیں ہوگا، یعنی ایسے حروف جو لکھے تو جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، ان کا شمار تختی میں نہیں ہوگا۔ حروف غیر ملفوظ کی چند مثالیں یہ ہیں: نون غنہ، جیسے شگوں، سکوں میں نون غنہ کا شمار نہیں ہوگا۔ واو معدولہ، جیسے خواہش، خواب، خوش وغیرہ کی واو کا شمار نہیں ہوگا۔ ہائے مختفی، جیسے غنچہ، رفتہ، افسانہ وغیرہ میں ہا کا شمار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد والا صفحہ ہے ظاہر ٹیچر بننے کا مشتاق ہے، یعنی آرزومند ہے۔ بی، جاوید کے ظرف کے سبھی قائل ہے، یعنی دانائی کے سبھی قائل ہیں۔ جیم، ذیل کے جملے میں خط کشیدہ الفاظ کے معلوم کرتے ہوئے انہیں جملوں میں استعمال کیجیے، یہ میں بتا دیا ہوں۔ اس کے بعد یہ بھی آگے آ چکا ہے۔ اس کے بعد والا ہے واو عطف، یہاں نیچے میں دیا ہوں واو عطف، جیسے شعر و شکر، نقش و نگار وغیرہ کی واو شمار نہیں ہوگی، البتہ زور دے کر پڑھی جائے تو شمار ہوگی۔ حروف شمسی کی الف لام جو پڑھی نہیں جاتی شمار نہیں ہوتی، جیسے عبدالرحیم کی الف لام اگر دو ساکن ہو تو دوسرا ساکن متحرک ہو جائے گا، جیسے پاس کی سین متحرک ہو جائے گی۔ اگر تین ساکن ہو تو دوسرا ساکن متحرک ہوگا، تیسرا ساکن شمار نہیں ہوگا، جیسے دوست کا واو ساکن، سین متحرک اور تا شمار نہیں ہوگا۔ ہندی حروف کی مخلوط ہے جس کو دو چشمی لکھا جاتا ہے، جیسے بجھے، کچھ، تھے، جھا، چھا وغیرہ، یہ تمام بظاہر دو حروف ہیں، لیکن تختی میں یہ ایک ہی حرف شمار ہوں گے۔ الف ممدودہ میں دو الف شمار کیے جائیں گے، جیسے عام میں الف، الف اور میم۔ مشدد حروف کا شمار بھی دو حرف کا ہوگا، تنوین کا شمار بھی دو حرف کا ہوگا۔ حمزہ اگر کھینچ کر پڑھی جائے تو شمار ہوگی۔ ہندی الفاظ کی واو تختی میں شمار نہیں ہوگی، بلکہ اس سے قبل کے حرف پر صرف حرکت دے گی، جیسے سو، تو کی شکل سین، تا ہوگی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے باریک نقطے ہیں جن کا تختی کے وقت لحاظ رکھا جاتا ہے۔ مشق، گھر، کھل، ان الفاظ میں کتنے حروف ہیں؟ دو حروف۔ دوسرا ہے گہر، نہر، ان الفاظ میں کتنے حروف ہیں؟ دو حروف ہیں۔ 3، تنخواہ، دسترخوان، ان الفاظ میں کون سا حرف غیر ملفوظ ہے؟ غیر ملفوظ ہیں، واو۔ 4، مانن، عموماً، لازماً، ان الفاظ میں عروض کے لحاظ سے کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں۔ تختی میں نون غنہ کا کیا لحاظ رکھا جائے گا؟ نون غنہ کا شمار نہیں ہوگا۔
عید الفطر تختی میں الف لام شمار ہوگی یا نہیں؟ الف لام شمار نہیں ہوگا. یہ پورا سبق تھا. آپ لوگ اس کو روک کر بھی دیکھ سکتے ہیں اور پورے سبق کو دھیان سے پڑھ کر دیکھیے، اور میرا پڑھانے کا انداز کیسا ہے اس پر کامنٹ کیجئے، لوگوں کو، دوسرے ساتھیوں کو بھی بتائیے اور شیئر کیجئے لوگوں سے ان تمام کو. شکریہ، جزاک اللہ خیر.